अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी के अंदर पढ़ लिया। तो आज हम अपनी क्लास 9th का आखिरी सबक बाब हफ्तम का सबक नंबर 2 जिस्मानी व ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजत के मुतालिक पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम इसके सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फ़राहम करता है। यानी इस्लाम जो है हमारी जो ज़िंदगी है इसके लिए इन्होंने एक मुनज़्ज़म निज़ाम ज़िंदगी गुजारने का जो है निज़ाम हमें फ़राहम किया है कि हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। उसी के अंदर से आज जो है हम अपनी जहां इस्लाम ने हमें बाकी चीज़ों की तालीमात दी हैं, बाकी ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, इसी तरह आज हमें हमारी अपने जिस्म को और अपने जहन को कैसे हम सेहतमंद रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, और हमारी जिस्म को फिर मजबूत रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके मुतालिक भी इस्लाम ने तालीमात दी हैं। तो उसे कहा जाता है जिस्मानी रियाजत। अभी देखते हैं दीन इस्लाम ना सिर्फ इंसान की रूहानी इस्लाह यानी रूहानी अंदर से रूह की इस्लाह यानी जो है उसकी इस्लाह और तरबियत के लिए हिदायत फराहम करता है, हिदायत मतलब रहनुमाई करता है, बल्कि इंसान के मादी वजूद अब कहते हैं कि मादी है तख्लीकी, ये जो पैदा किया गया है वजूद, जो जिस्म पैदा किया गया है, इसको बेहतर बनाने के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम के पेश नज़र ऐसे मुआशरे की तश्कील है जिसके तमाम शहरी सेहतमंद, तवाना यानी मजबूत और ताकतवर जिस्मानी तौर पर मजबूत हों। इसीलिए इस्लाम ने इबादत के साथ साथ इंसान के जिस्म और सेहत के हवाले से भी बुनियादी तालीमात इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रहनुमाई और सरबराही के लिए सेहत और इल्म को फोकियत देते हुए फरमाया वज़ादहु बसतन फिल इल्मी वल जिस्म। तर्जुमा, और अल्लाह ने उसे इल्म और जिस्म में वसाअत फरमाई है। वसाअत कहते हैं कुशादगी, बड़ा। यानी इस्लाम ने जहाँ इंसान देखें, आपने इस्लाम का जो पहला खिताब है, पहली जो जहाँ से स्टार्ट होता है पहली जो वही है वो है इल्म के मुतालिक। और जहाँ जैसे ही इस्लाम ने इल्म के सीखने की तरफ जोर दिया है, इसी तरह इस्लाम ने अपने जिस्म के अंदर भी वसअत पैदा करने की यानी इसको सेहतमंद रखने की, इसको ताकतवर रखने की भी तालीमात दी हैं। क्यों दी है? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ये देखें, सेहतमंद इंसान और सेहतमंद दिमाग अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला के इस इनाम की कदर करना इंसान का सबसे पहला फर्ज, अवलीन यानी पहला फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते और वो सेहत और फरागत हैं। जी, इसी तरह क्या इस्लाम में इंसान की जिस्मानी सेहत की अहमियत इस कदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, तवाना यानी ज़ईफ़ शख्स को कमज़ोर शख्स से बेहतर करार देते हुए इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। यानी मोमिन कवि यानी मजबूत जो मोमिन, ताकतवर जो मोमिन है वो बेहतर है। व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, और अल्लाह ताला की पसंद क्या है? अल्लाह ताला भी जो है जो कमजोर है उससे ज्यादा ताकतवर मोमिन को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो यहाँ से एक मुसलमान का ताकतवर होना, ज़ईफ़ होना, जिस्म की अच्छा वर्जिश वगैरह करना, ये भी इस्लाम का एक हुक्म है। इससे हमारा जितना, चूंकि हमारा जितना
جسم صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنے ہی ہم اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جس سے انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ اب وہ ورزش ہے کیا، وہ یہاں پہ بتائیں گے کہ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی طاقت یعنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے، یعنی سوئمنگ کرنا جسے ہم بولتے ہیں، کشتی کرنا جیسے کرتے ہیں، یہ جو اپنا کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں کشتی کرتے ہیں، پہلوان جو لڑائی کرتے ہیں، اسی طرح دوڑ لگانا۔ اب دوڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میراتھن ریس یعنی عورتوں کے ساتھ دوڑنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ دوڑ مطلب دوڑنا، اور تیر اندازی یہ ہمارے اسلام کے لیے ہے، کافروں کے لیے کہ ہر مسلمان کو تیر اندازی آنا چاہیے، نیزہ بازی آنا چاہیے، گھڑ سواری آنا چاہیے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا اور سیکھے بھی ہیں۔ تو یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں۔ ریاضت کا اصل معنی ہوتا ہے محنت اور مشقت کرنا، یعنی اپنے جسم کو محنت میں، یعنی اس کے محنت کرنا، اس کو مشقت میں ڈالنا۔ ظاہر ہے یہ چیزیں، اب تیراکی ہے، تیراکی سے مشقت سے آتی ہے نا، اسی طرح کشتی جو ہے اس کے لیے جو ہے محنت کی جاتی ہے، لڑا جاتا ہے، جن سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ تمام کھیل جتنے بھی بتائیں اسلام نے ان کی رہنمائی کہ ان کو سیکھنا چاہیے۔ اب آگے، جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن یعنی ایک برابر اس کا توازن برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہے۔ یعنی دیکھیں، سب سے جس انسان کے پٹھے مضبوط ہیں اس کا سارا جسم مضبوط۔ جب انسان کے کندھوں کے پٹھے ہوں یا ٹانگوں کے پٹھے ہوں، ٹھیک ہے، بازوں کے یا ٹانگوں کے دونوں جب یہ کمزور ہوتے ہیں، اسی وقت انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان کا سارا جسم تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ساری جتنی بھی محنت ہو رہی ہے، جتنی بھی ورزش ہو رہی ہے، یہ صرف انسان اس پٹھوں ہاتھ پاؤں جب یعنی آپ کے چلتے رہیں گے، اتنے ہی ورزش میں رہیں گے، اتنے ہی زیادہ یہ مضبوط رہیں گے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش انسانی سے یہ یعنی کیا ورزش سے انسانی جسم کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، یہ وہ چیزیں یہاں پہ ہوتے ہیں۔ بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ کھیل کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد یعنی تیار رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے۔ یعنی اب دیکھیں، کھیلنے سے جب انسان ایک تو کھلی فضا ہمیں ملتی ہے، کھلی آب و ہوا ملتی ہے، اس سے ذہن بھی ہمارا جو ہے فریش ہو جاتا ہے اور جسم بھی ہمارا کھل جاتا ہے اور ہمارے جو جتنے بھی وہ چیزیں ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے جب ہمارا جسم مضبوط ہوگا، کھلا ہوگا، تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا کیا ہوگا، اپنا جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہمارا تیز ہو جائے گا۔ اگر انسانی جسم کے لیے جسمانی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے جسمانی ریاضت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے چونکہ ہماری تعلیمات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے، اب یہاں پہ وہ چند بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کن کھیلوں کو کھیلا ہے، یا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلے ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. تو صحابہ کرام نیزہ بازی کیا کرتے تھے, صحابہ کرام دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ سے 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی بھی ترغیب دلائی ہے. گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو وہ اسلام کی عام, عمومی کا مطلب ہوتا ہے عام تعلیمات کے مطابق ہوں. اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اب دیکھیں عمومی تعلیمات یعنی جو اسلام کی تعلیمات کے اندر ہوں, جو شرعی حدود کے اندر ہوں, شرعی حدود سے باہر نہ ہوں, ان کی اسلام کیا کرتا ہے. اب دیکھیں جیسے یہ والی بال کھیلتی ہیں آج کل لڑکیاں جو ہے بہت زیادہ کھیل رہی ہیں. اب ان کے کیا ہوتے ہیں کہ مطلب اب اسلام نے عورت کو اپنے جسم کو ڈھانکنے کا یعنی ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عورت جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپ تو نہیں رہی, جہاں پہ جسم کی ایک نمائش ہو رہی ہے. اب اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلامی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے ہر کھیل کی جو ہے اسلام کیا کرتا ہے, اجازت دیتا ہے. تو ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب جسم ورزش کرے گا تو خود بخود ایکٹیو رہے گا تو بیماریاں بھی کم آئیں گی. ورزش انسانی جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے. ورزش کرنے سے ذہن اور دماغ پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے. یعنی جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا, پانی بیٹھ کر پینا, اب یہ جسمانی ریاضت ہے. جیسے اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ظاہر ہے یہ اسی کے متعلق ہیں. اللہ کے نبی کا کوئی بھی بات فائدے سے خالی نہیں ہے. ہر عمل میں کھانا کھانے میں کیسے کھانا ہے, چھوٹا لقمہ کر کے کھانا ہے, زیادہ نہیں کھانا, پانی نہیں پینا, کب پانی پینا ہے, ان ساری تعلیمات میں انسانی جسم کے اعتبار سے ہر عمل میں کچھ ہمارے فائدے ہیں, اس سے خالی نہیں ہے. اگر میں نے ایک جو ہے یاد نہیں ہے بزرگ کا بیان سنا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایک بندہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کھاتا ہے اور پیتا ہے اور ہمیشہ وہ کھانا جو ہے دعا پڑھ کے کھاتا ہے, دعا کھانے کے بعد دعا وہ پڑھتا ہے, تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. بہت بڑی بات ہے یہ. تو واقعی اگر ہم یہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اثرات ہوں گے. پانی بیٹھ کر پینا, سانس لے کر پینا, کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا, غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا. جہاں جسمانی ذہنی صحت کا سبب بنتا ہے وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت, پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا. اس کی ہماری زندگی پر نہایت جو ہے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلام کی تمام تعلیمات ہمارے لیے ہیں یہ, اور یہ تعلیمات جو ہے کسی نہ جو ہے ان میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہمارے ہی فوائد ہیں, فوائد سے خالی نہیں ہے. تو ہم اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا. اور تو محترم طلباء کرام, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ آج ہماری الحمدللہ کلاس 9 کی جو کتاب ہے یہ مکمل ہو چکی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو تمام اسباق بہتر طریقے سے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ سے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب کرے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. اور اس کے انشاءاللہ جو سوالات ہیں وہ اگلے لیکچر میں بنا کے سینڈ کر دیے جائیں.